रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बेहतर थे, उन्होंने किसी को अपना खलीफा नहीं बनाया। पता चला कि ना अबू बकर की खिलाफत पे नस है, ना उमर की खिलाफत पे नस है, ना अबू बकर की खिलाफत पे नस, ना उमर की खिलाफत पे नस। ये सब शवाहिद है। अबू बकर का अपना खुतबा बनी सकीफ़ई बनी खुतबा तो नहीं, जुमला सकीफ़ई बनी उसका सकीफ़ई बनी साइदा में खिताब करना। उसके बाद उमर का कौल कि पैगंबर ने किसी को खलीफा नहीं बनाया। उसके बाद उमर ने अल्लामा साहब जो खुतबा कहा कि बैअत अबू बकर फलता था, ये सब बुखारी में मौजूद है। अच्छा, जब यह साबित हो गया आपके कुतुब से कि इसके बैअत, इसकी खिलाफत पे कोई इसके खिलाफत पे कोई नस नहीं है, तो मेरी तरफ देखो अल्लामा साहब, मेरी तरफ से देखो, जब इसको खिलाफत ही नहीं है, जब अल्लाह ने इसको खलीफा नहीं बनाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खलीफा नहीं बनाया, और अल्लाह रसूल का कोई अमर भी नहीं है कि साहबा तुम्हें इजाजत है कि तुम मेरे बाद खलीफा बनो, तो इसने क्यों अपने आप को खलीफा कहलवाया? किसकी इजाजत से इसने हुकूमत कबूल किया? किसने इसको इमाम बनाया? अस्सलाम वालेकुम। ओ कैसे हैं भाई? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? कैसे है अल्लाह यारी साहब? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। थैंक यू सर। खैरियत है? आवाज आ रहा है अभी? आवाज सही है जी जनाब। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। सही है, चलो शुक्र है अल्लाह का कि आवाज सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आया हूँ आपके पास एक नई वीडियो, एक नई क्लिप के साथ, एक नई बहस के साथ, एक नए मुनाजरे के साथ। ये मुनाजरा अहले तशरीह और अहले हदीस के दरमियान हुआ है। इस मुनाजरे का मौजू है हज़रत अबू बकर व उमर का ईमान और खिलाफत। तो ये मुनाजरा बहुत ही अच्छा हुआ है। दूसरी तरफ है सिपा सहाबा का सरदार जो पठान है, और दूसरी तरफ अल्लाह यारी जो है वो भी पठान है। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या बनता है। हाँ, उससे पहले लाजिम, मेरा चैनल नया है, मैं इस चैनल पर नया हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए किसके दलाइल मजबूत हैं और किसके कमज़ोर हैं। ये आप लोगों के बताने से पता चलता है कि कौन जीता और कौन हारा। वो दोनों तो दलाइल दे रहे हैं अपने, आपने कंफर्म करना है कौन जीता और कौन हारा। कमेंट में लाजमत कमेंट कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए किसके दलाइल मजबूत हैं और किसके कमज़ोर। दोनों दलाइल दे रहे हैं, आपने बताना है किसके दलाइल कमज़ोर हैं और किसके मजबूत हैं। चलिए देखते हैं वीडियो। जी कहाँ से कॉल किया भाई? जी हजरत, मैं कराची से, पाकिस्तान कराची से कॉल कर रहा हूँ। कराची से कॉल किया। अल्लाह आपको इज्जत दे। अब्बाद नाम है? आमीन। मौलवी है? इबादुर रहमान। जी जी, इबादुर रहमान। जी जी। मौलवी है या वैसे ही है? मेहनत मजदूरी कर। तालिब इल्म समझो। अच्छा, आपने प्रोग्राम तशरीफ ला के हमें बहुत एजाज दिया है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हुक्म करें, किस मौजू पे बात करना चाहते हैं? हजरत, आपका तस्वीर तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। नहीं, मुझे नहीं मालूम क्यों नजर नहीं आ रहा। बहरहाल आपका तस्वीर तो नजर नहीं आ रहा है मेरे को। वो लड़के को बुलाएं, लड़का ठीक करेगा ना आपका। मुझे नहीं मालूम अच्छा, आप लोगों ने क्या किया। मैं यहाँ से मैं तस्वीर भेज रहा हूँ। और खैरियत से ठीक ठाक है ना? अल्लाह ताला का एहसान है जी। कहाँ से, किस शुक्र मौजू पे बात करना चाहते हैं? जी, आपने चैलेंज दिया था व्हाट्सएप पे। हाँ बिल्कुल। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हुमा के कि उनका ईमान साबित नहीं है। जी बिल्कुल, चैलेंज है। जी सर बोलें। जी, आपने चैलेंज दिया था, चैलेंज हमने कबूल किया था, लेकिन फिर वो ये मोबाइल का मसाला है। ये आपके सामने अभी भी ये है कि आपकी तस्वीर आपकी आवाज बेहतरीन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जो है ना, आप उनका इस्लाम साबित करें। बिस्मिल्लाह। ठीक है, मैं साबित करूं? हाँ साबित करो। अच्छा जी बिस्मिल्लाह। आ गया जनाब, इस्लाम साबित। इस्तिफादा करते हैं आपके उलूम से, सीखते हैं। हजरत, ये ठीक है, लेकिन तरीक़ाकार क्या होगा पहले ये तो तय कर लेते हैं ना। आप जो हुक्म दें बात बताएं। करूंगा, आप साथ में बात करेंगे तो फिर तो काम नहीं चलेगा। सही है, ठीक जी, सही फरमा रहे हैं। जो आप हुक्म दें। अल्लाह यारी साहब, आप जी जो आप क्या तरीक़ाकार तजवीज़ करते हैं, हुक्म दे दें।
تو آپ کیسے مناسب سمجھتے ہیں حضرت؟ آپ جو حکم دے دیں ہمیں منظور ہے بھائی. بس 10 منٹ مقرر کر دیں. 10 چلیں 10 منٹ ٹھیک ہے. ٹوٹل بسم اللہ ٹائم بھی کرو. بتا دیں، ٹوٹل کتنا ٹائم ہوگا؟ 10 منٹ ہی آپ کے شروع ہو گئے. بسم اللہ کریں چلیں. ٹھیک ہے، مکمل ٹائم کتنا ہوگا؟ جب تک آپ چاہیں میں آپ کی خدمت میں ہوں. میں کہیں جانے والا نہیں ہوں. جی، یہاں پر اصل بات یہ کہ موبائل ہم کافی دیر سے انتظار کر رہے، تقریباً 3 گھنٹے ہو گئے نا. تو میرے خیال میں موبائل میں 55% چارج چلا گیا ہے، آدھا کے آدھا. دوسرا ٹھیک ہے، موبائل نہیں ہے؟ اور موبائل بھی ہوگا نا آپ کے پاس؟ چلو فی الحال ابھی یہ کرتے دیکھتے. یہاں پاکستان میں یہ ٹائم بھی بہت ہے، 12 بج رہے. ٹھیک ہے، 10 منٹ بیچ درمیان میں بات نہیں کرنا ہوگا، نہ میں کروں اوکے. گا آپ کے ٹرن میں، نہ آپ میرے ٹرن میں. چلیں ٹھیک بسم ہے، اللہ. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قرآن کریم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان، ان کے فضائل سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ایمان والوں سے جتنے بھی خطابات ہیں اور ایمان کے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں، سب کے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے مخاطب ہیں اور انہی کے متعلق ہے. اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون. یہی بزرگ دنیا میں ہدایت پر ہے اور آخرت میں کامیاب ہے. آمنو کما آمن الناس، انہی لوگوں کی طرح ایمان لے آؤ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر لوگ آپ کے ایمان جیسے ایمان لائے تو ہدایت پائیں گے. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی بزرگ سچے ایماندار ہے. بے شمار آیات قرآن عظیم میں جتنی بھی ہے، سارے کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ایمان اور ان کے فضائلوں کے متعلق. میں نے یہ 2 آیتیں ان میں سے ان کا انتخاب کیا. ایک سورہ توبہ کی آیت، کیونکہ اللہ یاری صاحب آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کے منکر ہیں. اور دوسری آیت پھر میں نے سورہ نور کی آیت استخلاف تلاوت کی ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی اس کے بھی ایمان کے آپ انکار کرتے ہیں. یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا ہے،
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان بلکہ ان کے صحابیت اور ان کے افضلیت پر دال ہے۔ یہ آیت اور اس سے پہلی والی جو آیت ہے غزوہ تبوک کے موقع کے آیت ہے کہ جب یہ حکم غزوہ کا ہوا، غزوہ تبوک کا، تو گرمی انتہائی سخت تھی اور یہ مقام اور یہ سفر بھی دور کا تھا، فصل بھی پک چکا تھا، پرانا جو خوراک تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا لوگوں کے پاس۔ تو وہ لوگ جو بظاہر ایماندار تھے اور ان کے دلوں میں یقین دنیاوی اسباب پر تھا، وہ اس جہاد کے معاملے میں سست تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان سے مخاطبہ فرما کر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہوا ہے جب تمہیں جہاد کا اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم کہا جائے تو تم لوگ زمین کے طرف بوجھل ہو جاتے ہیں۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیاوی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں راضی ہو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم لوگ اللہ کے راستے میں نہ نکلے تو تمہیں سخت عذاب، درد دینے والا عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، دوسرے قوم سے تمہیں بدل دے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، تم حکم نہ ماننے پر اللہ رب العالمین کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی تم منافقین اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدد نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں ختم کر دے، اور خود اللہ رب العالمین اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدد فرمائے۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اس آیت مبارکہ میں ہجرت کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ کے کافروں میں مکہ سے نکالا تو اس وقت آپ لوگوں نے مدد نہیں کیا ہے، اللہ رب العالمین نے مدد کیا ہے۔ صرف ایک ہی ساتھی ساتھ میں تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اگر تم اس پیغمبر کے مدد نہیں کرو گے فقد نصرہ اللہ، تو یقیناً اللہ نے اس کا مدد کیا ہے۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے اس پیغمبر کو نکالا مکہ سے۔ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا تھا۔ اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب فرمایا اس پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب سے لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، یقینا اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، نازل فرمایا اللہ رب العالمین نے اطمینان ابو بکر صدیق پر رضی اللہ عنہ۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور مضبوط کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکر سے جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کیا اللہ تعالیٰ نے کافروں کا کلمہ سب سے نیچے۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ رب العالمین کا کلمہ سب سے بلند ہے، سب سے اونچا ہے۔ اللہ عزیز حکیم، اللہ رب العالمین غالب اور حکمت والا ہے، خود اپنے ہاتھوں سے کافروں کو تباہ کر سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو حکم دے کر جو منافقین اور مخلصین کو معلوم اور ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت پر صریح نص ہے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقظتاً مؤمنا به بعد باته ومات علیہ. صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیداری کی حالت میں اس کا ملاقات ہو، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو اور پھر اسی ایمان پر وفات ہوا ہو. تو یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب اور صحابی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین ابو بکر صدیق ابھی زندہ ہے، لیکن باوجود اس کے جب اللہ رب العالمین صحابی فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان میں نے مقدر میں موت ایمان پہ لکھ چکا ہے. حالانکہ صحابی کا تعریف تو ہم یہی سنتے ہیں اور کتابوں میں یہی پڑھتے ہیں کہ صحابی ہو، صحبت ہو، ایمان کے حالت میں ہو اور پھر وفات ہو جائے، اسی ایمان پر تو صحابی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابو بکر صحابی ہے، حالانکہ یہ اس کی ہو گیا میرے خیال میں. ویڈیو میں دیکھتا ہوں. اب صحیح ہو گیا ویڈیو؟ اب مجھے نہیں معلوم اب صحیح جا رہا ہے نہیں جا. اب تو صحیح جا رہا ہے میرے خیال میں ویڈیو. نہیں اب صحیح ہو گیا بھائی، اب صحیح ہو گیا. میں دوبارہ شروع کرتا ہوں شروع سے بھائی، کیونکہ میری آواز جو میں دوبارہ سے شروع کرتا ہوں کیونکہ میری آواز سب کٹی ہوئی ہے. میں دوبارہ اول سے آواز کرتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، اوکے میرے بھائی. اب دوبارہ سے شروع کرتے ہیں میرے محترم ناظرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، علامہ صاحب نے یہاں پر استدلال شروع کیا ہے تاکہ ابو بکر صاحب کا اسلام اور ایمان ثابت کریں. شروع میں انہوں نے کہا کہ سب صحابہ مومن ہیں. بھائی دیکھیں قرآن مجید میں صحابہ کی مذمت کی آیات کم نہیں ہیں، ان کی بے ایمانی کی شہادت قرآن میں یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم پر ایمان لائیں، مسلمان ہیں، مومن بھی ہیں، لیکن ہم اللہ اور قیامت پہ ایمان رہے. وما هم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منافقت کے چکر میں یہ فریب دینے کی کوشش کرتا ہے. یہ مومن نہیں ہے. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. یہ سب ان کے مذمت میں. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وعلى الخصام. قرآن مجید کی آیت وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. مدینے میں منافقین کی بڑی کثرت ہے، بہت بڑی تعداد منافق ہے. مدینے میں کون رہتے ہیں؟ صحابہ رہتے ہیں، مہاجرین انصار رہتے تھے. چل تو آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. بہرحال منافقین کی شہادت قرآن مجید میں بہت ہے. اس کے علاوہ خود حدیث شریف میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق پر عنوان صحابیت کا اطلاق فرمایا. یہ کتاب صحیح بخاری ملاحظہ فرمائی، یہاں پر حدیث نمبر 4907 ایک صحابی تھے، منافق تھے، غلط حرکت کی تھی اس نے. دوسرے صحابی نے کہا دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق هذا المنافق. یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دو میں اس منافق کا گردن کاٹ دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يتحدث الناس ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ يقتل اصحابہ. اس کو چھوڑ دو، لوگ کہیں گے کہ پیغمبر اپنے اصحاب کو قتل کر رہا ہے. یعنی صحابی ہے، واجب القتل ہے، اس کے قتل جائز القتل ہے، جائز القتل بھی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس منافق کو صحابی کا عنوان دیا. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ صحابی صرف وہی ہوتا ہے جو مومن مخلص ہو؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کا اصطلاح نہیں آتا، آپ کو آتا ہے؟ یہ تو بخاری میں بھی، مسلم میں بھی. اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب بخاری چاپدار احیاء تراث العربی، اس کتاب میں بہت ساری روایات ہیں کہ صحابی کے ارتداد پہ دلالت کرتی ہیں. ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 4625 میں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یا رب و صحابی، اے میرے رب میرے صحابہ. فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے دین میں آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں داخل کی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم.
یہ جب سے آپ دنیا سے گئے ہیں مرتد اللہ یاری صاحب مرتد بدعت ہے، ثابت کر رہے ہیں یہ لا یزال قرآن والی مرتدین بدعت علی والے اعقابہم، زبان یہ میں مرتد ہے بھائی، یہ ترکیب ہے نا مانعین اسلام زکات میں نہیں ہو داخل سکتے، کی ہے، وہ مانعین ثابت کر رہے زکات نے دین میں کوئی بدعت داخل نہیں کیا، انہوں نے کہا ہم زکات نہیں دیتے، جنہوں نے دین اس کی روایت کیا ہے؟ اس روایت وہ اس کو کہہ رہے کہ دین میں بدعت داخل کریں گے، وہ ان کی وجہ ارتداد ادخال البدعات فی الدین ہے، یہ صحابہ کے لیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا فرطكم على الحوض لا يرفعن الي رجال منكم حتى اذا اهويت لاناولهم اختلج دوني فاقول اي رب اصحابي فيقول ان لا تدري ما احدثوا بعدك، میں آپ سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا اور آپ میں سے کچھ لوگ لائے جائیں گے وہاں پہ حوض کوثر سے نکالے جائیں گے، جہنم لے کے جائیں گے، میں پکاروں گا یہ رب میرے صحابہ ہیں، کہا جائے گا یہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں بدعتیں داخل کی ہیں، تو آپ کہتے ہیں مانعین زکات صحابت ہے؟ نہیں، مانعین زکات صحابت ہے ہی نہیں آپ کے نزدیک، یہ صحابت ہے، انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے، ان کا وجہ کفر یہ شرک نہیں ہے، ان کا وجہ ارتداد کیا ہے؟ دین میں بدعتیں داخل کرنا۔ اچھا تو یہ ثابت ہو گیا۔ پھر انہوں نے جو آیت پڑھی ہے، کیا آیت پڑھی ہے؟ ابو بکر کا کہتے ہیں ابو بکر صحابی تھا، اور صحابی کی تعریف کیا ہے کہ من ادرک الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسلم ومات علی الاسلام ولم یرتد، جو مسلمان ہو جائے پیغمبر کو دیکھ لے اور مرتد نہ ہو جائے، ہم اس کو صحابی کا، یہ کوئی حدیث نہیں ہے بھائی، یہ محدثین کی اصطلاح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید محدثین کے اصطلاح پہ نازل نہیں ہوئے، اس وقت یہ اصطلاح قائم نہیں ہوا تھا، جب یہ آیہ غار جب نازل ہوئی ہے یہ اصطلاح قائم ہی نہیں ہوا تھا، آپ نے زیادہ سے زیادہ صحبت کا لقب آپ نے ثابت کیا کہ ابو بکر کو صحبت تھا، ہم بھی منکر نہیں، ابو بکر کو صحبت تھا، لیکن منافق بھی وہ جو پیغمبر کے بعد مرتد ہوا ہے وہ بھی صحابی تھا، میں نے بھی قرآن سے ثابت کیا، میں نے بھی سنت سے ثابت کیا کہ ایسے لوگ جو منافق تھے واجب القتل تھے، پیغمبر نے ان کو صحابی کہا، ایسے لوگ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے اور بدعت کی وجہ سے لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم، یہ ہمیشہ مرتد بنے اور یہ جہنمی ہیں، ان کو بھی پیغمبر نے صحابی بولا ہے، تو صرف صحابی کے عنوان سے اس کا اسلام ثابت نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ صرف آئے غار میں اس کو کیا ملا؟ آئے غار ملا کہ اللہ نے اس کو صحابی بولا، پھر انہوں نے آئے غار کی بھی غلط ترجمہ کیا، اور رسول سے شرم کرو مولوی صاحب، آپ نے اس آیا کیسا ترجمہ کیا کہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنون لم تروا، اللہ نے ابو بکر پہ سکینہ نازل کیا، پیغمبر سے شرم نہیں آتی؟ اسی پہ سکینہ نازل ہوئی ہے جس کی تائید جنود سے ہوئی ہے، کس کی تائید جنود سے ہوئی ہے؟ نبی کی تائید جنود سے ہوئی ہے، ابو بکر کی نہیں ہوئی۔ کیوں آپ نے ابو بکر پہ پلٹایا ضمیر؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ نازل کیا اور نبی ہی کی تائید کی ہے۔ اچھا اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین، ابو بکر کا اسلام ثابت کرے گا، اس نے صرف صحابیت ثابت کیا، صحابیت سے اسلام ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ منافق بھی صحابی ہوتے تھے، پیغمبر نے خود کہا ہے صحابی، اور قرآن مجید میں صحابی کا اطلاق کافر پہ بہت زیادہ ہے، یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار، یہ ہم صحبت تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، ہم صحبت تھے جیل میں اور مشرک تھے، اس کو قرآن نے صحابی بھی بولا ہے، ٹھیک ہے نا میرے محترم ناظرین؟ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص ہے ہی نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ خود دیکھو کتاب بخاری، یہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں گیا تھا نا ابو بکر اور عمر، یہ حدیث نمبر ہے 3668، ابو بکر نے وہاں پہ کوئی نہیں بولا کہ بھئی میرے شان میں تو آیا نازل ہوئے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، تم ادھر کیوں آئے ہو خلافت ماننے؟ میں خلیفہ تم میں ہوں، اس نے کوئی نہیں کہا کہ بھئی پیغمبر نے مجھے خلیفہ بنایا، اس نے کیا کہا؟ فبایعوا ابا بکر و ابا عبیدہ، یہ ابو عبیدہ ہے، ابو عبیدہ جراح ہے، اور یہ ہے ابو بکر، اس میں سے کسی کے، اور یہ ہے عمر، اس میں سے کسی کے ساتھ تم کیا کرو؟ کسی کے بھی ساتھ تم بیعت کرو، کسی کے ساتھ بیعت کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے اپنے اگر خلافت پہ کوئی نص ہوتی تو یہ کہہ دیتا، اس کے لیے حرام تھا کہنا کہ تم ابو عبیدہ کے ساتھ بیعت کرو، مگر اللہ نے نبی کو نبی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ دیتے کہ بھئی جا کے تم ابو لہب کا کلمہ پڑھو، یہ ہو سکتا ہے؟ بھئی اللہ نے کسی کو خلیفہ بنایا، اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جا کے کہہ دے کہ بھئی تم کسی دوسرے کے ساتھ کیا بیعت کرو۔ اس کے علاوہ ان کے اپنے بخاری میں موجود ہے کہ عمر نے ابو بکر کے بیعہ کو فلتہ بولا ہے، فلتہ کم از کم اس امر کو بولتے ہیں جس میں احکام نہیں ہے، وَإِلَّا وَسَقْطَ اور غلطی کو بولتے ہیں،
یہ تمہارا بخاری ہے، اس میں حدیث نمبر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، حدیث نمبر ہے، ایک منٹ، حدیث نمبر ہے یہ 6830. فلا يغترن امرأ ان يقول انما كانت بيعة ابي بكر فلتة وتمت الا وانها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها. ابو بکر کا بیعت فلتة وقى الله شرها. اس کے علاوہ عمر سے جب کہا گیا لا تستخلف فقال ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني ابو بکر وان لم يستخلف فقد لم يستخلف من هو خير مني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہتر تھے، انہوں نے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا. پتہ چلا کہ نہ ابو بکر کی خلافت پہ نص ہے، نہ عمر کی خلافت پہ نص ہے، نہ ابو بکر کی خلافت پہ نص، نہ عمر کی خلافت پہ نص. یہ سب شواہد ہیں. ابو بکر کا اپنا خطبہ بنی سقیفہ بنی خطبہ تو نہیں، جملہ سقیفہ بنی اس کا سقیفہ بنی ساعدہ میں خطاب کرنا. اس کے بعد عمر کا قول کہ پیغمبر نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. اس کے بعد عمر نے علامہ صاحب جو خطبہ کہا کہ بیعت ابو بکر فلتا تھا، یہ سب بخاری میں موجود ہے. اچھا، جب یہ ثابت ہو گیا آپ کے کتب سے کہ اس کے بیعت، اس کی خلافت پہ کوئی اس کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، تو میری طرف دیکھو علامہ صاحب، میری طرف سے دیکھو، جب اس کو خلافت ہی نہیں ہے، جب اللہ نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نہیں بنایا، اور اللہ رسول کا کوئی امر بھی نہیں ہے کہ صحابہ تمہیں اجازت ہے کہ تم میرے بعد خلیفہ بنو، تو اس نے کیوں اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا؟ کس کی اجازت سے اس نے حکومت قبول کیا؟ کس نے اس کو امام بنایا؟ قرآن کا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ ما انزل اللہ کے بغیر حکومت کرتے ہیں وہ کافر ہیں. اور بھائی ابو بکر نے حکومت کیا نہیں کیا؟ ابو بکر نے حکومت کیا. نص ہے اس کی خلافت پہ، نص نہیں ہے اس کے. میں نے بھی دلائل پیش کیے کیوں اس کی خلافت پہ نص نہیں ہے. عمر نے اگر اس کی خلافت پہ نص ہے تو عمر کافر ہے. کیوں؟ کہ عمر نے بولا اس کی بیعت ہی غلط ہے، بیعت اس کا فلتا ہے. جو منصوص من اللہ ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کی خلافت فلتا ہے؟ تو عمر نے خود کہا کہ ابو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی خلافت میں نص ہی نہیں کیا. فَإِن لَمْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدْ لَمْ يَسْتَخْلِفْ مِنْهُ وَمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نص نہیں ہے بھائی اس کے، لیکن اس نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا بھی، حکومت بھی کیا. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. تم نے حکومت کیا؟ جی ہاں حکومت کیا. تیرے خلافت پہ نص ہے؟ نص نہیں ہے. اللہ نے کہا تھا کہ کسی اور اس طریقے سے تم خلیفہ بناؤ، وہ بھی نہیں ہے. تو پر یہ ہے کفر. اس سے بڑا بدعت کیا ہے؟ صاحب بدعت ہوتا ہے کافر ہے. جب اللہ نے تجھے خلیفہ نہیں بنایا، رسول نے نہیں بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا فارمولہ نہیں دیا، اس فارمولے کے روح سے تم کسی کو خلیفہ بنا دینا. حضرت جی آپ کا بنا دینا. آپ نے 12 منٹ بات کیے تھے، کوئی بات نہیں، آپ بات کریں. بسم اللہ. میرا بات ختم. ہاں پورا ہوا ہے نا جی. بسم اللہ بسم اللہ. اللہ مسا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. میں نے یہ دوسرا آیت تو صرف الفاظ پڑھے تھے، تلاوت کی تھی میں نے، اس کا تو میں نے میرا جو غرض تھا وہ میں نے واضح نہیں کیا، تو پتہ نہیں اللہ یاری صاحب نے اپنے طرف سے اس چیز پر رد کیا ہے. اس سے پہلے اللہ یاری صاحب نے جو میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق قرآن کے وہ نصوص میں نے ذکر کیا کہ ان سب کے سب نصوص کے مخاطب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، اور ان کے یہ جو نصوص ہے انہی کے متعلق، کیونکہ جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے اور حاضر تھے. تو جو ایمان کی اور اسی طریقے سے عمل صالح کی اور اس پر بشارت کی جتنی بھی آیتیں ہیں صحابہ کرام ہی مراد اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور جتنی بھی آیتیں ضم کے لیے ہے
خوف کے لیے ہے، دنیاوی عذاب سے ڈرانے، اخروی عذاب سے ڈرانے، یا مذمت کے لیے ہے، تو وہ آیت یا تو کفار کے متعلق ہے اور یا منافقین کے متعلق ہے۔ لہٰذا اللہ یاری صاحب کا مسئلہ اصل یہ ہے کہ اللہ یاری صاحب منافقین کو اصحاب کرام کے اندر داخل فرماتے ہیں، حالانکہ منافقین تو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہر تو ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، صحبت تھے، لیکن ایمان نہیں تھا۔ کیونکہ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ نفاق کہتے ہیں اسرار الکفر و اظہار الایمان، کفر دل میں چھپانا اور ایمان ظاہر کرنا، یہ ہے نفاق۔ لہذا ایمان نہیں ہے، صحبت تو ہے لیکن ایمان نہیں ہے، تو اس لیے اس پر صحابی کا اطلاق نہیں ہوتا۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ کہا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں، لوگ یہ نہ کہیں اس لیے تم اس کو چھوڑ دو، تو بظاہر لوگوں کے نظروں میں وہ چونکہ اصحاب میں شامل تھے، بظاہر وہ ایماندار تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرما رہے تھے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صحابی ہے، لہٰذا اس بات سے یہ استدلال کرنا کہ منافق بھی صحابی کے اندر داخل ہے اور منافقین پر صحابہ کا اطلاق ہوتا ہے، یہ بات آپ کا بالکل غلط ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی کی تعریف ہے، تو ابھی اور اس وقت کی تعریف ایک جیسے ہے۔ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر وفات ہوا ہو۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے تصریح فرمائی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابی ہے۔ اللہ یاری صاحب نے اس بات کو رد کیا کہ صاحب کا اطلاق صحابی پر نہیں ہوتا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ صاحب ہی کا اطلاق صحابی پر نہیں ہوتا ہے، لیکن میرے اور آپ کا صاحب تو صحابی نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا صاحب صحابی ہوتا ہے، جو صاحب ایمان لایا ہوا ہے، مخلص ہے، نفاق کو اس پر کوئی وہ نہیں ہے۔ آپ مجھے ایک آیت دکھا دیں نفاق کا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک آیت مجھے دکھا دے کہ یہ نفاق کی آیت ہے، اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ منافق ہے، تب میں پھر وہ بات کریں گے اس کے بعد۔ حالانکہ ایک نہیں بتا سکتے ہیں ان کے متعلق، اور صحابیت کا نص موجود ہے۔ جب صحابیت کا نص موجود ہے تو صاحب جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا صاحب ہوتا ہے وہ ایماندار ہوتا ہے، جو بے ایمان ہوتا ہے وہ صحابی نہیں کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہ اپنے صحابہ کو قتل کریں گے، کیونکہ لوگوں کی نظروں میں تو وہ صحابہ ہیں، لوگوں کی نظروں میں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ منافق بھی صحابی کے اندر داخل ہے، لہٰذا یہ غلط فہمی ہے میرے نزدیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آیت استخلاف پڑھا، لیکن میں نے اپنے استدلال استخدام نہیں کیا تھا، ٹائم پورا ہو گیا تھا، تو پتہ نہیں ہے اللہ یار سے نے اس میں کیا چیز رد کر دیا۔ اس سے پہلے جتنے دلائل آپ نے پیش کیا اس کا جواب تو یہی دو ہو گئے، اس کا اور کوئی جواب ہے ہی نہیں۔ تیسری بات، یہ آیت میں نے پڑھا ہے اور طریقہ استدلال میرا یہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا خلافت نص سے ثابت ہے، یہ تو آپ اپنے طرف سے رد کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے وعدہ کیا تھا، اور ان میں سے کسی ایماندار مومنین مخاطبین صحابہ ہیں، تو مخاطب مومنین یعنی صحابہ کرام سے وعدہ کیا تھا کہ تم میں سے، آپ لوگوں میں سے بعض کو میں خلافت عطا کروں گا، اور وہ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ ان کے بعد ان کا خلافت ہے اور وہ خلافت مسلم ہے۔ اب آپ سے نزوری کر کے انکار کرتے ہو تو الگ بات ہے، ہم آپ پر منوا نہیں سکتے، لیکن یہ خلافت مسلم ہے۔ جب یہ خلافت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کو عطا ہوا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے ایمان پر صراحت ہوگی، کیونکہ ایمان والوں کو یہ دینا تھا۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آیت استخلاف جو ہے
یہ ان کے خلیفہ ہونا چاہیے. خلیفہ کا وہ ہوتا ہے استدلال. میں خلافت سے استدلال کرتا ہوں, آیت سے ان کے خلافت پر استدلال نہیں کرتا ہوں, یہ بات آپ سمجھیں. میں ان کے خلافت سے استدلال کرتا ہوں کہ آیت کریمہ میں خلافت کا غیر معلوم تھا, اور وہ خلافت ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے, تو وہ غیر معلوم مومنین حضرت ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہ کی صورت میں معلوم ہو گیا کہ وہ ایماندار یہ لوگ ہیں, لہذا ان کا ایمان ثابت ہو گیا. اس کے ایمان سے انکار کرنا کیا ہے؟ اس آیت استخلاف سے انکار کرنا لازم آتا ہے حدیثوں پر. اس لیے اللہ یاری صاحب آپ بزرگ ہے, بڑے ہیں, آپ اپنے قابل قدر ہے, لیکن یہ بات اس طرح خطرناک ہے. اللہ رب العالمین نے دوسری بات یہ ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان وہ نص سے ثابت ہے, صریح نص ہے. اس کا آپ نے جواب نہیں کیا. آپ کا جواب جو کیا وہ میں نے آپ کو رد کر دیا کہ صحابی ایمان کے حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت یہ صحابیت ہے, اور جب قرآن کریم نے اس صحبت کو, صحابیت کو ثابت فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان خود بخود اس کے ضمن میں ثابت ہو گیا, کیونکہ صحابی وہ ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے, ایمان کی حالت میں ملاقات ثابت ہو. تو یہ تو حضرت ابوبکر صدیق کی حیات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بشارت بھی ہے کہ ان کا وفات کے ایمان ہی پر ہوگا. اور یہ جو دوسری آیت استخلاف ہے, یہاں پر میں آیت سے خلافت پر استدلال نہیں کر رہا ہوں, آپ پہلے یہ فرق سمجھے. میں خلافت سے آیت پر استدلال کر رہا ہوں, اور ابو بکر رضی اللہ, عمر رضی اللہ, عثمان رضی اللہ, علی رضی اللہ عنہ اجمعین, چاروں کے چارے ائمہ کا خلافت بالاجماع شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں مسلم ہے. جب یہ مسلم ہے تو اس نص قرآنی سے ان کا ایمان ثابت ہو گیا. آج آپ اسے رد کر دیں. بس تقریباً ٹائم پورا ہونے والے, پہلے میں نے 1 منٹ 2 زیادہ لیا تھا, اب وہ کر دیا, یا آپ وہ کر دیں. شکریہ جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین, ان کے پاس ابو بکر کے اسلام پہ کوئی دلیل نہیں ہے سوائے یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے ان کے لیے لفظ صحابی استعمال کیا. ہم نے آپ کو واضح الفاظ میں دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں وہ اشخاص جو مرتد ہیں, جو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں, جن کے لیے اللہ تعالیٰ روز قیامت ندا دیں گے, لا تدری ما احدثوا بعدک, کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے دین میں کیا کیا. ناظرین, یہاں پر ضرورت ہے آپ کے کمنٹ کی, آپ کی رائے کی ضرورت ہے. آپ لوگ بتائیں گے کہ کس کے دلائل مضبوط ہیں اور کس کے کمزور ہیں, کیونکہ دلائل تو دونوں دے رہے ہیں. آپ لوگوں نے بتانا ہے کس کے دلائل مضبوط ہیں اور کس کے کمزور ہیں. بدعتیں داخل کی ہیں, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اصحاب کہا. یہ کہتے ہیں اصحاب صرف وہ جو مخلص مسلمان ہیں ان کو کہا جاتا ہے, منافق کو نہیں کہا جاتا. بھائی جب آپ کو پیغمبر سے زیادہ معلوم ہے, آپ مجھے بتائیں, یہ جو محدثین کا اصطلاح ہے, اس کو آپ رسول صلی اللہ, یہ اصطلاح بعد میں قائم ہوئی ہے, اس کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث پہ اس کی تطبیق نہیں کر سکتے. پیغمبر نے, اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں لفظ صحابہ کفار کے لیے استعمال کیا ہے, لفظ صحابی منافقین کے لیے استعمال فرمایا, تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ صحابی تو صرف مخلص مسلمان ہو سکتے ہیں؟ یہ آپ کے چونکہ آپ کو ان کے اسلام پہ کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے, اسی لیے ایسے باتیں جو آپ کے علم کے لائق نہیں, آپ کے شان کے خلاف ہے, ان کی باتیں کر رہے ہیں. بھائی آپ کہتے ہیں جو حدیث, وہ ایک مرتد صحابی جو جائز القتل صحابی تھا, منافق تھا, اس جائز القتل, اس کے متعلق آپ نے کہا کہ بھائی یہ تو لوگوں کے نظروں میں یہ صحابی تھا. حالانکہ اس حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں کہ لوگوں کے نظروں میں یہ حدیث, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا صحابی بولا ہے. اچھا, لغت کے لحاظ سے, عرب کے معاشرے کے لحاظ سے بھی وہ صحابی ہے, کیونکہ وہ صحبت ہے, صحبت اس کو حاصل ہے. صحبت کی شرط اسلام نہیں ہے. صحبت کسی بھی شخص کو صحبت حاصل ہو وہ صحبت صاحب کہلاتا ہے. اچھا, وہ تو آپ نے وہ دوسرے حدیث کا کیوں جواب نہیں دیا؟ اب روز قیامت جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں گے یا رب اصحابی اصحابی, تو اس وقت بھی پیغمبر کو پتہ نہیں ہے یہ بھائی صحابہ کا معنی تو کچھ اور ہوتا ہے. علامہ صاحب عباد الرحمن کراچی والے کو پتہ ہے, جو صاحب شریعت ہے اس کو صحابی کی تعریف نہیں آتی. وہ جو روز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پکاریں گے کہ یہ میرے صحابہ ہیں یا رب. دیکھیں میرے محترم ناظرین, یہ بخاری ہے, یہ ہماری کتاب نہیں ہے, ان کی اپنی کتاب ہے, اس کو قرآن کا بائی کہتے ہیں. بھائی اس میں بہت ساری احادیث ہیں. یہ مثلا یہ حدیث دیکھو,
حدیث نمبر 6567 باب فی الحوض. قیامت کے دن وَلَيُرْفَعَنَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ, آپ میں سے لوگوں کو جہنم لے کے جایا جائے گا. فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي, میں کہوں گا یا رب یہ تمہارے صحابہ ہیں. إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ, یہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں بدعتیں داخل کی ہیں. اب بھائی یہ صحابی کا بیان ہے کہ صحابی منافق صحابی ہے. اچھا انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کیا. اچھا اب آپ کہتے ہیں صحابی تو صرف مسلمان ہو سکتا ہے. یہ ملاحظہ فرمائیے سورہ اعراف میں, اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین. کیا کفار قریش نہیں دیکھتے کہ ان کا ہم صحبت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجنون نہیں ہے؟ کیا یہ تو نبی ہے, یہ اللہ کی جانب سے نذیر مبین ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ان کے دو ساتھی تھے جیل میں. یا صاحبی السجن, اے جیل والے ساتھی, ارباب المتفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, کیونکہ وہ مشرک ہیں. قرآن نے مشرک کو نبی کا ساتھی بولا ہے, نبی کا صاحب بولا, کیونکہ ہم صحبت ہے بھائی. ادھر ساتھی جیل میں پڑے ہیں نا. تو اب یہ آدمی اس کے پاس کوئی اسلام کی کوئی دلیل, کیا کہتا ہے کہ بھائی یہ تو قرآن نے اس کو صاحب بولا. اب اس نے میں نے جو دلیل دیا بھائی کہ ابو بکر کی خلافت منسوس نہیں ہے, اس کی منسوس نہیں ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ اس نے خود بولا تھا سقیفہ بنی ساعدہ میں, اس نے کسی نص سے استدلال نہیں کیا. اس نے کہا ہم قریش ہیں, قریش نحن الوزراء وانتم نحن الامراء وانتم الوزراء. پھر کہا کہ عبید جراح سے بیعت کرو, ابو عبید جراح سے بیعت کرو. پھر عمر نے اس کی خلافت کو کیا بولا؟ اس کے بیعت کو فلتہ بولا. پھر عمر نے خود کہا ان لم استخلف فقد لم يستخلف من هو خیر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان نکات کا آپ نے کسی نے کا جواب نہیں دیا کہ اس کے خلافت منسوس نہیں ہے تو اس کی خلافت شرعی کیسے بنی؟ اور قرآن کیا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. خلیفہ کہلایا, اپنے آپ کو نہیں کہلایا, خلیفہ کہلایا, اپنے آپ کو امام کہلایا بھائی. مسند نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹا نہیں بیٹا کس لیے, کس مجوز پہ بیٹا, کس مجوز پہ یہ حکومت کر رہا ہے؟ قرآن ومن اگر اس کی حکومت منسوس نہیں ہے, بما انزل اللہ نہیں ہے, تو اولئک هم الکافرون. یہ کفر کی واضح دلیل, اس کا کیوں آپ نے جواب نہیں دیا علامہ صاحب؟ آپ چلے گئے آئے استخلاف کی طرف. آئے استخلاف پہ آتے ہیں, اچھی طرح سے اس کو پڑھ لو آئے استخلاف کو مولوی صاحب, اچھی طرح سے, یہ آپ کے ضرر میں ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم. دیکھو میں ترجمہ کرتا ہوں, تم کہہ دینا کہ تم نے غلط ترجمہ کیا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں آپ میں سے اور عمل صالح انجام دیے کہ ان کو کیا دوں گا؟ خلافت دوں گا. آپ میں سے وہ لوگ جو ایمان عمل صالح لائے ہیں ان کو خلیفت. یہ تو آپ کا عقیدے کے خلاف ہے. یعنی جن کو خلافت نہیں ملے ان کو وہ بھائی ان کا ایمان عمل صالح ہے نہیں. بھائی آپ نے سب صحابہ کو بھی ایمان بنا دیا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. بھائی آپ کہتے ہو نا کہ صحابہ سے خلاف ہے, خطاب ہے, ٹھیک ہے, صحابہ سے کیا خطاب ہے؟ آپ دیکھیں گروپ ہے 10 آدمی 50 آدمی, آپ میں سے جو قریشی ہیں میں ان کو 100 روپے دوں گا. تو لازمی گروپ میں 100 آدمی ہے نا, اس میں سے 5 قریشی ہوں گا, میں ان کو 100 روپے دوں گا, تو باقی کو نہیں دوں گا کیونکہ وہ قریشی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جب اللہ نے صحابہ سے کہہ دیا, علامہ صحابہ ادھر تک ہو, عباد الرحمن, جب اللہ نے صحابہ سے کہہ دیا کہ میں نے آپ لوگوں میں سے وہ جو ایمان اور عمل صالح بجا لائے ان کو میں نے وعدہ دیا خلافت دوں گا, تو باقی صحابہ سب صحابہ بھی ایمان ہو گئے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے عقیدے کے خلاف ہے سب, کیونکہ جس کو خلافت ملی ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ ایمان عمل صالح بجا لائے, اور جس کو خلافت نہیں ملی ہے وہ اس کا ایمان عمل صالح نہیں ہے. کیونکہ اگر میں کہہ دوں نا مجمع سے, آپ میں سے جو اس مجمع میں جو بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے میں اس کو 100 روپے دوں گا, تو جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں ان کو 100 روپے نہیں ملے گا. تو جن کو پیسے نہیں ملے وہ لازمی بات ہے وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, پہلی بات. تو دوسری بات اس میں ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, کہ ہم ان کے خوف کو امن میں بدل دیں گے. تو بھائی ابو بکر کو خوف کب تھا یا عمر کو کب خوف تھا؟ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ان کی اپنی کتابوں سے کہ ابو بکر تو ابو دغنہ کے پناہ میں تھا, اور بھائی ابو بکر تو کفار کے پناہ میں تھا, یہ بخاری میں موجود ہے. یہ اس کو کب خوف تھا کفار سے, اس کو کیا دشمنی تھی کفار سے؟ یہ کتاب بخاری ہے میرے محترم ناظرین, چاپدار احیاء التراث العربی, یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. یہ حدیث ہجرت ہے, باب جوار ابی بکر فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر کو جب جوار ملا ہے, جوار کس کو بولتے ہیں؟ پناہ ملی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں.
اس کس نے دی ہے؟ یہ حدیث نمبر 2297 یہ ابو دغنہ ہے. اس کے بعد یہ مکے میں رہتا تھا, اس کو کوئی تنگ بھی نہیں کرتا تھا. پھر یہ ابو دغنہ کے یہ عائشہ کی روایت ہے, وہ کہتی ہے پھر یہ ابو دغنہ کے امان سے نکل گیا, پھر بھی اس کو کوئی تنگ نہیں کرتا تھا, یہ ادھر آرام سے بیٹھا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ اس کو کب خوف تھا ابو بکر صاحب کو؟ کفار سے کیا اس نے کبھی کافر کو مارا ہے؟ کفار سے اس کی کیا دشمنی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں نبی صحابہ پہ ظلم ہوتا تھا, صحابہ تنگ ہوتے تھے, صحابہ قتل ہوتے تھے مکے میں, یہ تو کفار کے ساتھ اس کی دوستی تھی, ان کے پناہ میں تھا. یہ کفار اس خوف میں وہ ہوتا ہے, جو خوف میں وہ ہوتا ہے جو کفار سے اس کی دشمنی. اس کے آپ مجھے دشمنی بتا دیں اس کی کیا دشمنی تھی. اور جہاں تک عمر کا تعلق ہے, یہ کتاب بخاری باب اسلام عمر, وہ کس کے پناہ میں اسلام لائے بھائی؟ یہ ملاحظہ فرمائی باب اسلام عمر میں دیکھیں کہ اس کی اپنی روایت بخاری میں, یہ ملاحظہ فرمائی, میں بخاری کی روایت آپ کو دکھا دوں کہ یہ عاص بن وائل سہمی کے پناہ میں تھا. عاص بن وائل سہمی میں اسلام عمر بن الخطاب حدیث نمبر 3864, یہاں پہ عاص بن وائل نے اس کو پناہ دی. یہ تو آپ مجھے دکھائیں نا علامہ صاحب, یہ کہتے ہیں بھائی خوف میں تھے. قرآن تو کہہ رہا ہے نا جن کو اللہ نے خلافت کا وعدہ دی تھی وہ خوف میں تھے. یہ تو آخر تک عاص بن وائل سہمی کے پناہ میں تھا. کب یہ وہاں سے نکلا؟ عاص کے پناہ سے نکلا. یہ تو آخر تک ان نشانے کے اول ابتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے پناہ میں تھا. تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین, یہ جو خطاب ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, یہ وعدہ, یہ خلافت کا جو وعدہ ہے یہ صحابہ سے, یہ ہمیں کوئی ایک حدیث دکھا دے اپنی کتابوں میں, کسی صحابی کا قول دکھا کہ یہ آیا ابو بکر عمر کی شان میں. دکھائے نا, میں آپ کی اپنی کتابوں سے دکھاتا ہوں کہ یہ آیا اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ آپ کی اپنی کتابوں سے. ارض سے بھی مراد اس آیہ میں پوری زمین ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الْأَرْضِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. صحیح مسلم کی حدیث عن ثوبان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان اللہ زوى لي الارض, اللہ نے پوری زمین میرے لیے جمع کر دی. فرأيت مشارقها ومغاربها, میں نے مشارق مغارب زمین دیکھا. وان امتی سيبلغ ملكها ما زوي لي منها, میری امت کی حکومت پورے مشارق مغارب زمین پہ پھیل جائے گی. یہ اللہ کی وعدہ ابھی تک پورا نہیں ہوا. اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ٹائم ہو گیا جی, ٹائم ہو گیا. اوکے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت پہ کوئی نئی بات تو نہیں فرمائی, بس وہی بات دوبارہ سے دہرائی. اب اس کا ایک مرتبہ میں جواب دے چکا ہوں, دوبارہ اس کا کیا جواب دے دوں؟ نہ ماننے کا نہ ماننے کا کوئی جواب تو نہیں. آواز آ رہا ہے اللہ یاری صاحب؟ بالکل آواز صحیح ہے, آواز آپ کی صحیح ہے. اچھا, تو یہ تصویر ایک جگہ پر جام ہے, تو میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے. تصویر صحیح. جب ایک دفعہ اس کا آپ کو جواب مل گیا کہ صحابی یعنی وہ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, صحابی اس کو کہتے ہیں جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کو اس کو صحبت حاصل ہو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے, اور ایمان بھی ہو, وہ صحابی ہے. اور جب جس آدمی کو ایمان نہیں ہے, صرف صحبت حاصل ہے, تو وہ تو منافق ہے. صرف صحبت سے بغیر ایمان کے یا کافر ہوگا یا منافق ہوگا. لہٰذا وہ صحابی کی تعریف کے اندر داخل ہی نہیں ہے. آپ نے آیت پیش کر دیا اس بات پر, یا صاحب السجن, کہ یوسف علیہ السلام پیغمبر ہے اور جیل میں اس کے دو ساتھی ہیں, اور ان کو وہ یا صاحب السجن یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں میرے صحابی, ان کے صحابی. تو یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ان کے متعلق وہ جو اس کو یا صاحب السجن کہتے ہیں, سجن کا لفظ بڑھاتا ہے کہ اے میرے جیل کے ساتھی, یا صاحب یا نہیں فرمایا ہے. لہٰذا سے یا سے بھی استدلال آپ کا ناقص ہے, یہ کمزور ہے. اور جو دوسرا آیت آپ نے پیش کیا کہ ما بصاحبہم من جنہ, یہ بھی آپ نے برعکس پیش کیا. رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر صاحب کا اطلاق ان کے خام ہونے کی وجہ سے ہے,
رسول علیہ والسلام کو اگر کسی دوسرے پیغمبر سے بھی ملاقات ثابت ہو جائے تب بھی صحابی نہیں بنتا ہے، وہ تو پیغمبر ہے. لہذا یہاں سے استدلال بھی آپ کا ناقص ہے، آپ کا عجیب عجیب استدلالات ہے، یہ تو سمجھ سے بھی باہر ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو. تو لہذا یہ دونوں استدلالات آپ کے باطل ہیں. نہ عام آدمی کا عام آدمی کے ساتھ صحبت پر صحابیت ثابت ہو سکتا ہے، نہ رسول علیہ والسلام کا کسی کے ساتھ بیٹھنے پر رسول علیہ السلام پر صحابیت کا اطلاق ہو سکتا ہے. اور جو تیسرا ایک آپ نے آیت پیش کی یا صاحبی السجن، تو اس نے وہاں پر یا صاحبی نہیں ہے، یا صاحبی السجن ہے. ظاہر بات ہے کہ جیل کی صحبت مراد ہے اس سے، اس لیے صحابیت ثابت نہیں ہو رہا. تو آپ لوگوں کو دھوکہ مت دو، خود بھی دھوکہ مت کھاؤ. اور یہ جو آپ باتیں الٹ پلٹ کر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے اس چیز سے باز آ جائے. یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی خطرناک بات ہے. نص قرآن سے آپ انکار کر رہے ہو، نص قرآن سے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اذ یقول، دیکھو اس سے پہلے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، صحبت ہجرت یہاں سے ثابت ہو گیا. ایک بات اذ ہما فی الغار، صحبت غار یہاں سے ثابت ہو گیا. اب آگے اذ یقول لصاحبہ، ظاہر بات ہے تکرار کے لیے تو نہیں ہے. صحبت ہجرت الگ تذکرہ ہو گیا، صحبت غار کا الگ ہو گیا. اب یہاں پر جو صحبت ہے صحبت دینی ہی متعین ہے، اور کوئی چیز مراد نہیں ہے، بلکہ ایمانی اور دینی. پھر اللہ رب العالمین کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صاحب کا اطلاق کرنا، جو ما کان و ما یکون سب کا علم رکھتا ہے، سب کا قدرت اس کے ہاتھ میں ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں نے ابو بکر خاتمہ ایمان پر لکھا ہے، اور الحمدللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خاتمہ ایمان بھی پر ہوا ہے، وہ صحابی ہے. اور یہ آیت نص سے صحابیت پر، لہذا آیت کریمہ سے انکار کرنا، پورے قرآن سے انکار کرنا، یہ ایک ہی چیز ہے دونوں. اس لیے یہ کفر ہی ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. باقی جو دوسری بات، یہ جو اللہ یاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ جو آپ نے صحابی لا تدری ما احدث بعد ذلك، یہ جو روایت آپ پیش کرتے ہیں کہ اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. حضرت آپ کے اپنے بھی بہت سارے کلپس اور بہت سارے تقریرات موجود ہیں کہ آپ یہ فرماتے ہیں اس میں کہ قرآن کریم کے یہ نصوص یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور اسی طریقے سے دوسرے جو نصوص ہے یہاں پر خطاب میں صحابہ کرام مراد نہیں ہے بلکہ بعد کے لوگ مراد ہے. لہٰذا میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ رسول علیہ والسلام ان لوگوں کو ایمان کی وجہ سے اور شکلی ایمان کی وجہ سے اپنے صحابی گمان کریں گے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہمارے نزدیک رسول علیہ السلام کے پاس کوئی علم غیب وغیرہ نہیں ہے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھیں گے کہ یہ تو میرے ساتھی ہے. تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ آپ کے ساتھی نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کچھ کر دیا ہے. لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ صحابہ کے بارے میں بات کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر بالفرض جی بھی ہو کہ ان میں سے بعض ایسے لوگ ہوں گے جو بظاہر، تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب منافقین کی تعین نہیں ہوئی تھی، جب اللہ رب العالمین نے منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گن کے بتا دیے کہ یہ منافق ہے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے. اس کے بعد پھر جو ہے لہذا اس کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے آپ کا یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. بہرحال ابو بکر اور دوسرے جو آپ استخلاف کی آیت پر اعتراضات کر رہے ہو بھیجا ہے، میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ استخلاف کی آیت ان کے خلافت پر نہ تھے، میں تو آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں ان کا خلافت ان کے اس پر نص ہے، ان کے ایمان پر نص ہے آیت استخلاف کی دلیل سے کہ ان کو خلافت پر ملنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ صحابہ کرام چاروں کے چاروں ایماندار تھے. اب آپ اس سے الٹا یہ ثابت کرنے لگ گئے کہ بھائی اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے جن صحابہ کو خلافت نہیں دیا ہے لہٰذا وہ سب کے سب تمہارے میرے کہتے کہ تمہارے کافر ہے یا ہمارے عقیدے کے خلاف. یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پر منکم من تبعیض کے لیے ہے، مومنین مخاطب ہے کہ اے ایمان والو. اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ جن کو خلافت ملا ہے وہ ایماندار ہے، جن کو نہیں ملا وہ ایماندار نہیں، یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے. تم میں سے بعض کو خلافت ملے اور وہ بعض یہ چار نکل گئے، سمجھ گئے؟ تو جب یہ چار وہ نکل گئے ان کو یہ خلافت حاصل ہو گیا، لہذا ان چار کا ایمان
ثابت ہو گیا. اب اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ بقایا کہ ایمان ثابت ہے یا نہیں, یہ اس سے ساکت ہے یہ بات. لہٰذا آپ کا استدلال یہاں سے یہ بھی باطل ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صحبت آپ نے ابھی تک رد نہیں کر دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان بھی ثابت ہے آپ کی صحبت کی دلیل سے, کیونکہ صحابی وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا ایمان نہ ہو, وہ یا کافر ہوگا یا منافق ہوگا. یہ البتہ صحابی اس کو کب کہیں گے جب یہ میرا موبائل میں چارج ختم میں بند ہونے والا ہے. میں نے 5 گھنٹے انتظار کیا حضرت آپ کا, 2% رہ گیا, 2%. اب آپ کو کوئی اور کوئی طرح چارج والے ذرا لگا چارج والے سر. میں نے آپ کا بڑا انتظار, میں نے آپ کو لے کے آیا تھا, 2-3 دفعہ لے کے آیا تھا شروع میں. آپ نے ابھی تک استدلال کو رد نہیں کر دیا. صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ہو. لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقظتاً, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیداری کی حالت میں ملاقات ہوا ہو. ومؤمنا به, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی رکھتا ہو. بعد بعث ہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے بعد ہو اور اسی پر وفات ہوا ہو. لہذا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حیات میں ان کو صحابی کہنا اللہ رب العالمین کا بشارت بھی ہے کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے, اور ان کی فضیلت بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے صحابیت کو نص سے ثابت کر دیا. لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت سے انکار, ان کے ایمان سے انکار, صریح کفر, صریح نص سے انکار ہے, اور تمام قرآن کا انکار اور ایک ہی آیت کا انکار برابر ہے. اور اخلاق کی آیت وہاں پر بھی میں یہ استدلال نہیں کر رہا ہوں جو آپ سوچ رہے ہو, وہاں پر بھی میرا استدلال الٹا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ان کا جو خلافت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ عنہ, ان کا جو خلافت ہے یہ خلافت غیر شرعی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے, کمنٹ کرنا مت بھولیے. کمنٹ میں اپنا بتائیے کس کے دلائل مضبوط ہیں, کس کے کمزور ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو.